बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है अब तमाम अहबाब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत जुम्मा गुज़र रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जुम्मे की बरक़ात हम सबको नसीब फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों बरकतों का महीना और उसके अंदर फिर जुम्मातुल मुबारक नसीब हो जाना, ये बाइस सआदत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिन के अंदर की जाने वाली हम सब की छोटी बड़ी इबादत को अपनी जनाब के अंदर कबूल व मंजूर फ़रमाए और हमारी ख़ताओं, गलतियों, गुनाहों, लग़ज़िशों से अल्लाह करीम दरगुज़र फ़रमाए। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने के अंदर जहाँ हम अपनी इबादत कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमारी मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हैं, वहीं पर एक मरतबा फिर आज सुबह फ़जर की नमाज के वक़्त मस्जिद अक़सा की बेहुरमती की कोशिश की गई और वहाँ पर तकरीबन 150 के करीब, मुख्तलिफ़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 150 के करीब फ़लस्तीनी वो इंजर्ड हुए और वो तकलीफ़ के अंदर आए। उनमें से कईयों को हॉस्पिटल ले जाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब की हिफाजत फ़रमाए और फिर मस्जिद अक़सा के अंदर भी उसकी बेहुरमती का एक कदम उठाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम शरीरों को हिदायत नसीब फ़रमाए और वो तमाम नौजवान जो वहाँ पर हर तरह के मज़ालिम बर्दाश्त करते हुए, हर तरह की मुश्किलात के होते हुए भी वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत में मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब की हिफाजत फ़रमाए। बहुत सारे उनमें से वो कि जो शहीद हो गए और बहुत सारे वो जो आज ज़ख्मी हुए, शहीदों के जो पहले के, ये एक जो अरसा दराज से सिलसिला चलता है। और बदकिस्मती से बात यह है कि हर माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर इस तरह का इक़दाम उठाया जाता है। बिलख़ुसूस शायद उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि ये रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर दुनिया भर से मुसलमान जहाँ पे हरमैन तय्यबैन हाज़िर हो रहे होते हैं, वहीं पर मस्जिद अक़सा की हाज़िरी की भी कोशिश करते हैं, वहाँ पर भी जमा होते हैं। तो उसी हवाले से ये एक कदम उठाया जाता है, एक जसारत की जाती है और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए अज़ियत का ये बाइस बनता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मस्जिद अक़सा की भी हिफाजत फ़रमाए और जो उसकी हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी भी हिफाजत फ़रमाए। जो वहाँ जा चुके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और जो दिलों के अंदर मस्जिद अक़सा की महब्बत रखते हैं, वहाँ जाने की आरज़ू रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को वहाँ पर हाज़िरी की सादत भी अता फ़रमाए। हमें हमेशा मस्जिद अक़सा की हुर्मत और मस्जिद अक़सा की अज़मत ख़ुद भी याद रखनी है और अपनी आने वाली नस्लों को भी इसके हवाले से रोशनास कराते रहना। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता मस्जिद अक़सा की बेहुरमती हो गई और इसकी हुर्मत का पास न रखा गया तो फिर जो हरमैन शरीफ़ैन हैं उनकी तरफ भी नापाक कदम उठ सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे तमाम लोगों को हिदायत अता फ़रमाए कि जो इस तरह के इक़दामात करके पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अज़ियत का बाइस बनते हैं। और जितने भी मुसलमान हुक्मरान हैं दुनिया भर के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी गैरत ईमानी नसीब फ़रमाए कि वो हुकूक़ इंसानी के साथ साथ ये जो इस तरह के इक़दामात हैं उसके हवाले से अपना एक भरपूर आवाज़ भी उठाएँ और जो कुछ क़ानून और आज इंसाफ़ आलमी जो अदालतें हैं उनके मुताबिक
جو کچھ بھی ان کے بس کے اندر ہے وہ ضرور اس حوالے سے انہیں قدم اٹھانا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ ہماری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی عظمت و حرمت کو خود بھی یاد رکھیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس سے روشناس کراتے رہیں۔ اسی حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ گزارشات مسجد اقصیٰ کی عظمت کے حوالے سے، سرزمین شام کی عظمت کے حوالے سے اس پروگرام ہمارے رمضان ہمارے ساتھ کے اندر آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر جب بھی اس طرح کی جسارت کی جاتی ہے، یعنی پچھلا رمضان بھی ہم نے دیکھا، اس سے پہلے بھی، کبھی پہلے عشرے کے اندر، کبھی دوسرے عشرے کے اندر، کبھی آخری عشرے کے اندر، تو یہ ایک انتہائی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ جبکہ یہ قرآن حکیم کے اندر ایک مسجد حرام اور پھر یہ مسجد اقصیٰ ایک ایسی مسجد ہے کہ جس کا نام کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور 15ویں سپارے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے عبد خاص کو، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر۔ تو ایک تو علماء نے فرمایا کہ اگر اور کوئی حدیث اس جانب اشارہ نہ بھی کرتی مسجد اقصیٰ کی عظمتوں کے حوالے سے، اس کی فضیلتوں کے حوالے سے، تو یہی ایک آیت مسجد اقصیٰ کی عظمت و فضیلت کے لیے کافی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کے لیے لے جانا چاہا تو وہ چاہتا تو یہاں شہر مکہ سے بھی بلندیوں کی طرف لے جا سکتا تھا، مگر اللہ رب العزت نے بالخصوص اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھیجا، اور وہاں پر پھر اللہ رب العزت نے تمام انبیاء و رسول کی ارواح کو جمع فرمایا، تمام وہاں پہ جمع ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے کہ جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہاں پر دودھ اور ایک پیالے کے اندر شراب پیش کی گئی، 2 پیالے پیش کیے گئے جس کے ایک کے اندر شراب تھی اور ایک کے اندر دودھ، تو مجھے کہا گیا کہ آپ اس میں سے کوئی بھی ایک چوز کر لیجئے، اختیار فرما لیجئے، تو میں نے دودھ کو اختیار کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اخترت الفطرہ، کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اور اگر آپ دوسرے علیہ کو اختیار فرماتے تو آپ کی امت بہت زیادہ گمراہی کی طرف جا سکتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہاں پہ اسی کے بعد فرمایا ثم عرج بی الی السماء، پھر وہیں سے مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ تو مسجد اقصیٰ کی ایک تو یہ عظمت و حرمت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اس کا ذکر خاص فرمایا، پھر اسی طرح سے وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ وہ ارض مقدس ہے، یہ وہ مقام مقدس ہے کہ جو مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا مسکن رہا ہے۔ وہ یہاں پہ ان کی ولادت ہوئی یا وہ ہجرت کر کے یہاں پہ گئے، اس کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہمیں قرآن حکیم کے اندر ملتا ہے، بلکہ یہاں تک احادیث مبارکہ کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو کعبہ شریف ہے اور اسی طرح سے جو مسجد اقصیٰ ہے، اس کی اولین مخلوق کے اندر اولین اس کی تعمیر کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، مسجد حرام کی بھی، اور پھر اسی طرح سے 40 سال کے بعد پھر مسجد اقصیٰ کی بھی بنیاد آپ نے رکھی، اور پھر بعد کے اندر جب تعمیر نو کی گئی، آثار مٹتے چلے گئے وقت کے ساتھ ساتھ، تو یہاں مسجد حرام کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے کی، اور وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ خاص طور پہ وہ شرف عطا فرمایا کہ آپ نے مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر نو ہے اس کا کام فرمایا، اور پھر جب یہ مکمل ہو گیا کام تو آپ نے اللہ کے حضور 3 دعائیں مانگی، اور ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اے الہ العالمین، جو شخص یہاں پر آئے فقط اس وجہ سے کہ وہ آ کر نماز ادا کرے اور اس کا اور کوئی غرض نہ ہو اور کوئی مقصد نہ ہو، یہاں پر وہ اس مسجد کی زیارت اور یہاں پر نماز کی ادائیگی کے لیے آئے اور یہاں پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے، تو اللہ رب العزت اسے گناہوں سے اس طرح سے پاک کر دے کہ جیسے وہ آج ہی ماں کے وطن سے پیدا ہوا ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جو مختلف انبیاء کرام علیہم السلام جو اس علاقے کے اندر رہے،
ان کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اس زمین کی طرف بھیجا، نجات عطا فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، لوط علیہ السلام کو بھی، اور اس ارض مقدس کی طرف انہیں بھیجا کہ جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھ دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر 5 مختلف مقامات پر اس کے لیے اپنی طرف سے برکت کا اشارہ فرمایا۔ یعنی یہاں پر جو مکہ مکرمہ ہے، اس کے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ اے الہ العالمین، یہ تیرے حکم سے ہم نے یہ جو تعمیر کعبہ کی ہے اسے قبول و منظور بھی فرما، اور اسے بلد امن بنا دے، بابرکت بنا دے، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے۔ اسی طرح سے مدینہ طیبہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں مانگی اس کی برکت کے لیے، اللہم بارک لنا، اے الہ العالمین ہمیں اس کے مد کے اندر، اس کے سا کے اندر مدینہ طیبہ کے وہ برکتیں عطا فرما دے، اور ہمارے دل کے اندر اس کی اسی طرح سے محبت پیدا فرما کہ جیسے شہر حرام کی محبت دلوں کے اندر موجود ہے۔ تو اسی طرح یہ یہاں پر مکہ مکرمہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ رب العزت اسے بابرکت بنا رہا ہے۔ مدینہ طیبہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ رب العزت اسے بابرکت بنا رہا ہے۔ اور یہ جو مسجد اقصیٰ کا ارد گرد کا جو علاقہ ہے، یہ ارض مقدس فلسطین کی جو سرزمین ہے، اس کی برکات کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر خود سے اشارہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے بابرکت بنایا، ہم نے اس کے اندر برکات رکھی ہیں۔ اور اسی طرح سے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ ہم نے انہیں اس جانب متوجہ کیا، اس جانب لے کر گئے، اس مقام مقدس کی طرف کہ جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے اسی جگہ کے اوپر حضرت اسحاق علیہ السلام، یہیں پر حضرت یعقوب علیہ السلام، یہیں پر پھر حضرت مریم علیہ السلام کا وہ عظیم واقعہ پیش آتا ہے کہ جب آپ کی ولادت سے قبل، جب آپ کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ الہ العالمین اگر تو نے مجھے کوئی بیٹا عطا فرمایا، اولاد عطا فرمائی، تو میں اسے تیرے اس گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ الہ العالمین میں نظر مانتی ہوں کہ تو نے مجھے جو بھی عطا فرمایا میں اسے تیرے اس گھر کے لیے وقف کر دوں گی، اس کے لیے اسے اس کی خدمت کے لیے معمور کر دوں گی۔ تو پھر جب اللہ رب العزت نے ان کو بیٹی عطا فرمائی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت۔ اس کہا کہ باری تعالیٰ یہ تو بیٹی ہے، فرمایا ہمیں بخوبی علم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے بھی قبول بھی فرمایا، فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ رب العزت نے انہیں قبول بھی فرمایا اور ان کی بہترین پرورش کا اہتمام بھی فرمایا۔ اب آپ وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام کی رہنمائی کے اندر وہاں پر آپ کی ایک پرورش ہو رہی ہے، اللہ کے اس گھر کے اندر آپ موجود ہیں اور اس کی عبادت کے اندر آپ اس قدر مشغول رہتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی وہ وہاں پہ جاتے دروازہ تو بند ہوتا، کوئی آنے جانے والا نہیں ہوتا تھا، لیکن بن موسم کے پھل وہاں پہ پائے جاتے تھے۔ گرمیوں کے اندر سردیوں کے پھل ہیں اور سردیوں کے اندر گرمیوں کے پھل وہاں پہ موجود ہوتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت ہے کہ جو یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، وہی رب ہے کہ جو مجھے یہاں پر اس بند کمرے کے اندر بغیر موسم کے یہ پھل عطا فرما رہا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہ حضرت زکریا علیہ السلام جن کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور اولاد ابھی حاصل نہ ہوئی تھی، اللہ کے حضور دعا مانگا کرتے تھے، مگر اب جب یہ منظر دیکھا تو پھر مزید اس ایک یقین کے ساتھ، مزید ایک وہ عین الیقین گویا حاصل ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد اب جو اس مقام پہ دعا مانگی کہ باری تعالیٰ ہنالک دعا زکریا قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ الہ العالمین جو مریم علیہ السلام کو بن موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے، اے الہ العالمین مجھے بھی عمر کے اس حصے کے اندر بھی تو چاہے تو اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے فرشتے نے خوشخبری سنائی کہ اے زکریا، اللہ رب العزت آپ کو اولاد عطا فرما رہا ہے، ایسی اولاد عطا فرما رہا ہے
کہ جو اللہ کے نبی بھی ہوں گے اور اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت کے اندر بڑے مقام سے بھی نوازے گا۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا ہوئے، تو اس طرح سے یہ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام ان کے حوالے سے یہ مقام ہمیں اس کے مختلف اشارے قرآن حکیم کے اندر ملتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر جب حضرت مریم علیہ السلام کے جو آگے خود کا واقعہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نوازا جائے، تو اس کا بھی وہ پورا واقعہ اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پھر وہیں اسی ارض مقدس پہ ولادت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، یہ تمام جو مختلف انبیاء کرام ہیں یہ وہاں پہ رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی، حضرت زکریہ علیہ السلام بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، اور اس طرح سے بہت سارے دیگر انبیاء اور رسول ان کا وہاں پہ قیام رہا۔ تو یہ وہ زمین ہے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وقت آخر آیا تو آپ نے اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا مانگی کہ الہ العالمین میری مدفن وہ اس قدر قریب ہو کہ وہاں سے ایک اگر کوئی پتھر پھینکے تو وہ مسجد اقصیٰ کے قریب جا کے گرے، کیونکہ یہ وہی مقام مقدس ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد کو بابرکت بنا دیا، کیونکہ وہاں پر مختلف انبیاء اور رسل کی قبور بھی موجود ہیں، وہ وہاں پہ دفن ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس ارض مبارک کو برکتوں والا بھی بنایا اور اس کو ایک خاص مقام و مرتبہ بھی عطا کیا۔ اور پھر اسلام کے اندر اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف رخ انور کر کے نماز پڑھنے سے قبل مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور کئی ماہ تک آپ نے اسی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اور پھر بعد کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قبلہ کو تبدیل فرمایا اور یہاں مسجد حرام کی طرف آپ نے رخ فرما کر نماز ادا کرنا شروع کی۔ تو یہ قبلہ اول بھی ہے مسلمانوں کے، اس کے ساتھ یہ تاریخی اور ایمانی وابستگی بھی ہے، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مدفن و مسکن بھی ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بطور خاص اس کے ارد گرد کے اس علاقے کو بابرکت بھی قرار دیا۔ اور پھر ایک اور چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمائی، حضرت کعب الاحبار ان سے مروی ہے کہ جب وقت آخر آئے گا تو یہ جو یہاں پر صخرہ مشرفہ ہے، وہ مقام کہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، فرمایا یہاں پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، ملکٌ قائم علی صخرہ، یہاں پر یہ جو صخرہ بیت المقدس ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ فرشتہ یہ اعلان کرے گا کہ ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہو جانے والی ہڈیوں، اور اے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والے گوشت کے ٹکڑوں، یعنی انسان کے وہ جو قبروں کے اندر جن کے جسم بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، ہڈیاں پگھل چکی ہوں گی، اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کوئی مٹی میں مل کے، کئی بالکل کوئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اپنی قبور کے اندر جو موجود ہوں گے، تو ان کو یہ ندا وہ فرشتہ وہاں اس مقام سے لگا رہا ہوگا کہ ان اللہ تعالی یأمرکن، اللہ رب العزت تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ سب جمع ہو جاؤ لفصل القضاء، فیصلے کے لیے سارے جمع ہو جاؤ کہ اللہ رب العزت تمہیں پھر سے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور تم سے تمہارے حوالے سے، تمہاری زندگی کے حوالے سے سوالات کیے جائیں گے۔ اس لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارض شام کو ارض المحشر والمنشر بھی قرار دیا کہ یہیں پر اللہ رب العزت حشر و نشر کا بھی معاملہ فرمائے گا۔ تو یہ مختلف اس کے جو فضائل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اسی کے حوالے سے ایک اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کے طور پر ارشاد فرمائی کہ لا تشد الرحال، فرمایا کہ صرف اور صرف کسی مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھنے کے حوالے سے اگر تم نے نکلنا ہو تو صرف 3 مساجد کی طرف تم اس کا رخ کر سکتے ہو،
کہ اس کے اندر جا کے فقط اس حوالے سے کہ اس مسجد کے اندر نماز ادا کریں گے تو زیادہ ایک فضیلت ملے گی۔ حق یہ ہے کہ آپ جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ آپ کی جو ایک لوکل مسجد ہے آپ وہاں پہ جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اب ایسے کسی مسجد کی خوبصورتی ہے، آپ جا کے اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اس علاقے کے اندر گئے وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ معاملہ دیگر، لیکن بالخصوص کسی مسجد کی زیارت اور وہاں پر اس نیت کے ساتھ حاضر ہونا کہ وہاں پہ جا کے ہم نماز ادا کریں گے تو زیادہ ثواب بھی ملے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے زیادہ فضل و کرم کا معاملہ ہوگا۔ تو فرمایا وہ 3 مساجد ہیں۔ ایک مسجد حرام ہے، وہ مسجد حرام کہ جہاں پر اللہ رب العزت کا وہ کعبہ موجود ہے، وہ بابرکت گھر موجود ہے کہ جس کی زیارت کرنے پر بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرما رہا ہوتا ہے، جس کے سامنے بیٹھ کر انسان اور کچھ نہ کرے، صرف اللہ کے اس گھر کی زیارت کر رہا ہو تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اس بندے کے اوپر۔ اور اگر پھر عبادت کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، سعی کر رہا ہے، اس کے ہر قدم پر نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں اور اس کے گناہ مٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر دوسری مسجد فرمایا مسجد نبوی، وہ مسجد نبوی کے جس کے اندر ہر روز ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر جا کر جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو ایک نماز کے بدلے 25,000 یا 50,000 بعض روایات کے مطابق اللہ رب العزت انسان کو اس کا اجر ثواب اور برکتیں عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ وہی مسجد نبوی کے جس کے اندر پھر وہ ریاض الجنہ کا وہ ٹکڑا بھی موجود ہے کہ جس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا، یعنی جو وہاں پر نماز ادا کرے، جسے وہاں پہ بیٹھنا نصیب ہو جائے، گویا وہ جنت کے اندر موجود ہے۔ ما بین بیتی و ممبری، کہ میرے اس ممبر اور گھر کے درمیان کا جو یہ حصہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ پھر اسی طرح سے تیسری مسجد جس کا آپ نے ارشاد فرمایا وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ جو انسان وہاں پر حاضر ہو سکے، وہاں پہ جانا چاہے تو وہ وہاں کے لیے نیت کر کے وہاں پہ آ سکتا ہے، اور وہاں پر آ کر وہ نماز ادا کرے تو اللہ رب العزت اس کو کیا اجر کیا ثواب عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ ایک تو حج کا وہ ثواب ذکر کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص حج کے لیے نکلا اور من حج، جس نے حج اپنا مکمل کیا اور اس دوران وہ رفث سے، فسوق و فجور سے وہ بچتا رہا، یاوہ گوئی سے، بد زبانی سے وہ بچتا رہا، تو فرمایا کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ واپس لوٹ کے آتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اسے جنم دیا ہو۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جو یہاں پر حاضر ہوتا ہے فقط اس لیے کہ وہ آ کے اس مسجد کے اندر 2 رکعت نماز ادا کرے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے جو دعا فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اسے گناہوں سے پاک صاف کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اس بندے کے حق کے اندر قبول و منظور فرمائے گا، کہ آپ نے جو دوسری 2 دعائیں مانگی تھی وہ تو قبول ہو چکی، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ دعا بھی اللہ رب العزت اس بندے کے حق کے اندر قبول فرمائے گا۔ اسی وجہ سے صحابہ کا یہ بھی ایک انداز تھا کہ وہ وہاں سے سفر کر کے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آتا ہے اور دیگر صحابہ کے حوالے سے بھی کہ یہاں سے سفر کر کے وہاں پہ حاضر ہوتے، مسجد اقصیٰ کے اندر نماز ادا کر کے 2 رکعت، اور پھر فوراً وہاں سے واپس لوٹتے کہ صرف اور صرف ہم اس غرض سے آئے ہیں کہ وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے اس دعا کا حصہ انسان کو حاصل ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، مسجد اقصیٰ یہ قبلہ اول بھی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس کی برکات کا تذکرہ بھی کیا، اور اللہ رب العزت نے بھی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر معراج کے لیے لے جانا چاہا تو مسجد اقصیٰ کا انتخاب فرمایا، وہاں سے اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء و رسول کی امامت فرمائی، اور اسی جگہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ کوئی ایسی ایک بالشت برابر بھی جگہ نہیں کہ جہاں پہ اللہ کے کسی مقرب فرشتے یا نبی یا رسول یا اللہ کے کسی نیک بندے نے سجدہ نہ کیا ہو، عبادت نہ کی ہو، نماز نہ ادا کی ہو۔ تو یہ وہ بابرکت مقام ہے۔ اللہ رب العزت آج امت مسلمہ کو وہ ہمت بھی عطا فرمائے، اور انسانیت کو بھی، پوری انسان، دیکھیں ہر ایک جو بھی مقام کسی بھی کے لیے بھی جو ایک مقدس مقام ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، مگر بالخصوص جب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر وہاں پر وہ لوگ کہ جو بغیر کسی بھی ہتھیاروں کے، بغیر کسی بھی ایسی چیزوں کے وہ وہاں پر ظاہر عبادت کے لیے آتے ہیں، ان کو
زخمی کر دیا جانا یا ان کو شہید کر دیا جانا یقیناً یہ انسانیت کے حقوق کے بھی خلاف ہے، اور پھر مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ الحمدللہ یہاں پر یہ ہماری مساجد آباد ہیں، رونق ہیں۔ اللہ کریم مسجد اقصیٰ کی رونقوں کو بھی اسی طرح سے قائم و دائم رکھے، اور اس طرح کی جسارت کرنے والوں کو اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے، اور وہ تمام لوگ جو وہاں پر ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہوئے مسجد اقصیٰ کی گویا حفاظت کا جو ایک فرض کفایہ ہے پوری امت کی طرف سے وہ ادا کر رہے ہیں، رب تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ تمام احباب جو وہاں پہ حاضر ہو چکے، یقیناً آپ کو بخوبی اس حوالے سے اندازہ بھی ہوگا وہاں پہ حاضری کے بعد کہ کیا ایک انسان کس طرح کا سکون محسوس کرتا ہے، اور کس طرح سے وہ تمام جو واقعات جو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہزاروں سال قبل کی وہ تاریخ وہ نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت وہ تمام احباب جو جا چکے ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جن کے دل کے اندر آرزو ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی، اللہ رب العزت ان سب کے لیے وہاں پر حاضری آسان فرمائے۔ ہم بالکل اس پہلے سیگمنٹ کے اختتام پہ آپ پہنچے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر اس کے حوالے سے مزید بات بھی کریں گے، آپ بھی اس حوالے سے اپنے جو آراء ہیں، خیالات ہیں، اس کا اظہار کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ دوسرا بابرکت جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت اس جمعے کے دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور وہ تمام احباب جو خاص طور پہ آج کے اس دن صبح و فجر کی نماز کے وقت اصل میں وہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا، اللہ رب العزت ان سب کو بھی اس تمام یہ لوگ اللہ رب العزت کے چنیدہ لوگ ہیں، اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے گویا یہ ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ آسان نہیں ہوتا اس طرح کے حالات کے اندر، اس طرح کی مشکلات کے اندر ڈٹے رہنا، اور پھر اس کے باوجود ہر طرح کے ظلم و ستم برداشت بھی کرتے رہنا، اور پھر کتنے ہی ایسے انہی کے عزیز و اقارب میں سے، کتنے ہی ان کے رشتہ داروں میں سے، بچوں میں سے، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے، بزرگوں میں سے کہ آنکھوں کے سامنے شہید بھی کر دیے جاتے ہیں۔ انہیں بھی خبر ہوتی ہے کہ کب ان کی بھی یہ باری آ سکتی ہے، مگر اس کے باوجود یہ ایک کوہ استقامت بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو مزید استقامت بھی عطا فرمائے، اور مسجد اقصیٰ کی عزت و حرمت کی اللہ رب العزت اپنے غیب سے مدد فرمائے اور حفاظت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ احباب چونکہ یہ جمعہ کے دن کے حوالے سے خاص طور پہ دعاؤں کے حوالے سے کہا ہوا ہے، اس میں خاص طور پہ ایک ہمارے سسٹر انہوں نے اپنے والد صاحب کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، شریف خان صاحب، ان کے لیے اپنے خصوصی طور پہ دعا کرنی ہے، وہ ہاسپٹل کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں مکمل صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی بیماری کا ازالہ فرمائے، اور ان کا سایہ اپنے بچوں کے اوپر اللہ رب العزت قائم و دائم رکھے۔ یقیناً والدین کے لیے اولاد اور اولاد کے لیے والدین ایک عظیم نعمت ہوا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سبھی ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہر طرح کی صحت، تندرستی، سلامتی اور شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح سے یہ ہمارے بھائی جو عرفان ہیں، ان کی والدہ، انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ ان کا انتقال ہوا تھا لاسٹ ایئر، ان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت ان کی بخش و مغفرت فرمائے۔ اسی طرح حاجی صبغت اللہ صاحب، ان کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اللہ رب العزت جملہ مرحومین کی بخش و مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جمعہ کا بابرکت دن ہے، انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے، اور یہ جو مختلف آپ کے اس حوالے سے دعاؤں کی یہ درخواست ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے مل کے بھی انشاءاللہ ایک دعا کریں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، آپ میں سے وہ تمام احباب جو رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں، جیسے یہ سسٹر ساجدہ ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ 3 قرآن شریف مکمل کرنی ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، تو اللہ رب العزت انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے، اور آپ نے اور آپ جیسے دیگر تمام احباب جو ماشاءاللہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں، بار بار قرآن حکیم کو پڑھنے کی ایک سعادت حاصل کر رہے ہیں، ساتھ انشاءاللہ یہ بھی کوشش کریں کہ جس قدر اس کو سمجھ جا سکے اس کی بھی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کو برکات عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کے ساتھ آپ کے اس تعلق کو اللہ رب العزت مضبوط فرمائے۔ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات کی طرف بھی میں بڑھوں گا، مگر اس سے قبل تھوڑا سا یہ جو مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بات ہے، اس پہ میں مزید یہ عرض کر لوں کہ ایک وہ جو خوبصورت واقعہ ہمیں ملتا ہے نا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، وہ بھی اللہ رب العزت کی ایک قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ کس طرح سے اللہ رب العزت جو کہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ کا کس طرح سے اظہار فرماتا ہے کہ اس ارض مقدس کے اندر اور اس بابرکت مقام کے اندر جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کی پوری زندگی بڑی عبادت کے اندر گزرتی ہے اور ہر طرح کے لغزشوں سے پاک گزر رہی ہے، اللہ کے گھر کے اندر گزر رہی ہے، ایسے کے اندر اللہ رب العزت جب یہ ارادہ فرماتے ہیں کہ ان کو اولاد عطا کرنی ہے اور پھر کس طرح سے وہ ایک معاملہ ہے، وہ رب تعالیٰ کی ایک بڑی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، اس پہ بھی میں مزید عرض بھی کرتا ہوں۔ اور ساتھ ایک کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رمضان کے حوالے سے ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ہر کوئی شکایت کرتا ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن زیادہ تر آپ نے بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو یہ ہم لوگ کبھی اپنے اوپر بھی نظر ڈالتے ہیں کہ ہم کون سے ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کی جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ تو پلیز اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کا ویسے رمضان شریف کیسا گزر رہا ہے؟ سوری؟ رمضان شریف کیسا گزر رہا ہے؟ میں نے کہا آپ کا بہت اچھا گزر رہا ہے، ویسے بھی رمضان مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ الحمدللہ۔ تو اچھا لگتا ہے، مطلب پاکستان میں تو دل کرتا ہے کہ سب کو افطاری کرائیں، ادھر پھر تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، اکیلے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ چلیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے مزید رمضان و مبارک کے برکات کا معاملہ فرمائے، اور بالکل آپ نے جس جانب اشارہ کیا میں انشاءاللہ اس پہ عرض کرتا ہوں، بات کروں گا۔ آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے مسز طاہر، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہوئیں۔ اچھا، یہ جو حضرت مریم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا درس ہے۔ ہم اکثر اس واقعے کو سنتے ہیں ناظرین کرام، مگر اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک درس اور سبق یہ ہوتا ہے کہ انسان جو خود کو نہ جانے کیا کچھ سمجھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے امر کے سامنے وہ بالکل بے بس ہے۔ رب تعالیٰ کا امر، اس کی حکمت، اس کا حکم، وہ جو ارادہ فرمائے انسان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ ارادہ کر لے۔ یعنی اب حضرت مریم علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ دیکھتے ہی دیکھتے کس طرح سے اللہ رب العزت نے ایک چیز کا ارادہ فرمایا اور وہ ہوتی چلی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام باہر تشریف فرما ہیں، اور وہیں پہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو آپ کے قریب آ رہا ہے، تو آپ نے اسے کہا کہ مجھ سے دور رہو۔ تو اس شخص نے آگے سے یہ کہا کہ انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ آپ کو ایک نیک صالح اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، مجھے نہ کسی بشر نے چھوا ہے، نہ ہی خدا نخواستہ میری کوئی ایسی نہ میری شادی ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے کہ جس کے اندر خدا نخواستہ جو ایک نارمل جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، تو میں کوئی خدا کی نافرمان بھی نہیں ہوں اور شادی شدہ بھی اس طرح سے نہیں ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ یہ تو رب تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے جو اس نے فیصلہ فرما لیا ہے، اور اللہ رب العزت جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ تو ایک کن کی بات ہوتی ہے، باقی نظام کائنات اسی نے ایک بنایا ہوا ہے اور اس کے مطابق یہ نظام چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس سے ہٹ کر کوئی چیز کرنی ہے تو پھر اسے کون روک سکتا ہے؟ یعنی ایک آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ فیصلہ فرما لے کہ آگ سے کسی کو سکون پہنچانا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کس قدر زیادہ کیوں نہ جلا دی جائے، اس کے اندر پھینکا جا رہا ہو، وہ آگ بھی آپ کے لیے گلزار بن جاتی ہے۔ جب رب کا حکم ہو جاتا ہے کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو وہی آگ آپ کے لیے گلزار بن جاتی ہے۔ سمندر کا کام ہے لوگوں کو بہا دینا، بالکل اس کے اندر غرقاب کر دینا، لیکن جب اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو وہاں سے گزارنا چاہیں تو سمندر راستے دینا شروع کر دیتا ہے، درمیان میں سے خشک ہو جاتا ہے، راستے بن جاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی گزر جاتے ہیں، اور جس کو رب تعالیٰ نے تباہ و برباد کرنا ہو وہ پھر اسی سمندر کے اندر، جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر کے جاتے ہیں، اور پیچھے سے فرعون یہ بتاتا ہے کہ دیکھو میرے حکم پر یہ نہریں چلتی ہیں، یہ راستہ بنا ہوا ہے، ہم بھی اسی راستے سے جائیں گے، اور وہ اسی سمندر کے اندر غرق ہو کے
برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ، یہ اگرچہ یہ نظام اس نے ایک کائنات کا بنا رکھا ہے اور اس کے اندر ایک لگے بندے جو اصول ہیں اس کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے، لیکن جب وہ اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کر لے تو پھر اسے کوئی روکنے والا تو نہیں ہے نا۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے جب ولادت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ یہ فلاں درخت ہے کھجور کا، اس کے نیچے بیٹھ جائیے اور کھجور کھائیے، تازہ پانی پیجیے، اللہ رب العزت آپ کے لیے بہتری کرے گا۔ اور پھر جب آپ کے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے اور آپ اس بچے کو لے کے جب لوگوں کے اس طرف جاتی ہیں تو اللہ رب العزت نے بس یہ حکم دیا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، اور جب وہ کوئی سوال کریں تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ اب اس عمر کے بچے وہ کوئی بات تو نہیں کیا کرتے، لیکن اللہ رب العزت کا جب حکم آ جائے تو پھر اس کے حکم سے ہر چیز جو وہ فرما لے، جس طرف وہ ارادہ کر لے، پھر ویسا معاملہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی ہوا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، آپ کا خاندان تو ایسا نہیں تھا، آپ کے والد تو بڑے شریف انسان تھے، آپ کے خاندان تو بہت ہی عظیم خاندان ہے، اور آپ خود بھی کوئی ایسی نہیں تھی، آپ تو ہمیشہ عبادت کے اندر اپنا وقت گزارا کرتی تھی، تو یہ سارا کیا ماجرا ہے؟ فاشارت الیہ، آپ بچے کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے اس سے بات کریں جو پنگھوڑے کے اندر موجود ہے؟ تو وہ خود قال انی عبد اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا یہ پیغام ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ میں جس دن میری ولادت ہے وہ دن بھی، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا وہ دن بھی اللہ رب العزت نے اسے باعث برکت بنا دیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ گواہی سن کر وہ تمام کہ جو بڑے اپنے آپ کو بہت بڑا مذہبی سمجھ کر اور بہت نیکوکار سمجھ کر حضرت مریم علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کرنے کی جسارت کر رہے تھے، وہ بھی ہکے بکے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا منظر ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ ہے کہ جو جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو ناظرین کرام اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اسی لیے آپ کی جتنی بھی بڑی پریشانیاں ہوں، جتنی بھی بڑی تکالیف ہوں، جتنے بھی بڑے مصائب و آلام ہوں، ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں، اس کی ذات پر یقین کامل رکھیں، اور رب تعالیٰ جب اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ رب العزت کا یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے آپ بھی اپنے معاملات کے اندر بس اوقات ہوتے ہیں پریشانیاں بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں، بہت زیادہ تکالیف ہوتی ہیں، انسان اس کے اندر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مایوسی کبھی بھی انسان کو نہیں کرنی چاہیے، پورے یقین کے ساتھ جب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اس طرح سے راستے نکالتا ہے۔ تو یہ مسجد اقصیٰ کے جو یہ حادثہ پیش آیا اسی کے حوالے سے 150 کے قریب افراد وہ زخمی ہیں، ان کے لیے بھی آپ سب نے دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مسجد اقصیٰ کے حوالے سے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں قرآن حکیم کے اندر، اس کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمیں مزید یہ مساجد کی محبت، اور بالخصوص جب یہ مسجد اقصیٰ ہے اور اسی طرح سے مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ رب العزت ان کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ اچھا مسز طاہر، آپ آگے بڑھیں اور آپ نے یہ سوال کیا، بالخصوص بڑی اچھی جانب آپ نے اشارہ کیا کہ ہم بسا اوقات یہ ذہن میں ہمارے آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے، تو کیا یعنی وہ کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو تو انسان اس کی وجہ سے یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، یہ فیصلہ کرنا نا، حتمی فیصلہ کرنا اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں کہ اس سے اللہ راضی ہو چکا ہے یا مجھ سے اللہ راضی ہو چکا ہے مکمل، اور مجھے اب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، یہ سوچ، یا پھر یہ سوچ کہ مجھ سے تو اللہ تعالیٰ بالکل ناراض ہے اور میری بخشش کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے، یہ دونوں سوچیں غلط ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور رجا کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ انسان اپنے اعمال بارے اللہ سے ڈرتا بھی رہے،
کہ کہیں اس کی گرفت نہ ہو جائے، کہیں اس کی پکڑ نہ ہو جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ یہ امید بھی رکھے کہ وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اللہ رب العزت میرے اوپر اپنے کرم کا معاملہ کرے گا، اپنی بخشش کا معاملہ فرمائے گا اور میرے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا۔ تو یہ دونوں چیزوں کے درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نہ تو انسان کی امیدیں اس حد تک وہ بڑھ جائے کہ وہ گناہ کے لیے آمادہ ہو جائے، گناہ اس کے لیے آسان ہو جائے کہ جی اللہ مہربان ہے، کوئی نہیں، معاف کر دے گا، میں یہ بھی کرتا جاؤں وہ بھی کرتی جاؤں، اس گناہ کے اندر بھی انوالو ہو جائے انسانوں سے، اور پھر یہی کہ بس اللہ تو بڑا مہربان ہے، وہ معاف کرتا چلا جائے گا۔ تو اس امید پر انسان اگر گناہ کرتا چلا جائے تو یہ اس کے لیے پھر محرومی کے سبب بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس خوف پہ کہ میری تو بخشش کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی امید ہی نہیں ہے، اور اس پہ انسان مایوس ہو کر وہ نیکی کو ہی ترک کرنا شروع کر دے کہ میرے تو پہلے اتنے گناہ ہیں اور میرے تو نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، چاہے میں روزے رکھوں نہ رکھوں، نمازیں پڑھوں نہ پڑھوں، کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو یہ سوچ بھی انسان کے لیے پھر وہ مزید خدا سے دوری کا ذریعہ بنتی ہے، اور شیطان ان دونوں طریقوں سے انسان کو خدا سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی امید اس قدر بڑھا دی جاتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جی اب مجھے تو کسی عمل سے کوئی فرق نہیں پڑنا، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، یا خوف اس حد تک بڑھا دیا جائے کہ انسان یہ سوچے کہ میرے اعمال کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، میں جتنے مرضی اعمال کروں میرے لیے تو تباہی ہے، بربادی ہے اور خدا کا مواخذہ ہے۔ تو ان دونوں کے بجائے درمیانی کیفیت انسان اس پہ رہے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز بھی میں ساتھ عرض کر دوں، جو اکثر اس حوالے سے بھی ایک سوال کیا جاتا ہے، وہ اسی حوالے سے انسان مختلف طرح کے وہموں کا شکار ہو جاتا ہے، توہمات کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ توہمات کس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ روزہ رکھا آپ نے، اور روزے کے دوران کوئی آپ کو یہ خیال آنا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں شاید میں نے کچھ کھا پی لیا ہے، یا آپ نے بھولے سے کچھ کھا لیا، یا کوئی اس طرح کا کوئی ایسا عمل آپ سے سرزد ہو گیا، تو اب انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ یا اسی طرح سے آپ نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کے حوالے سے آپ وہم کے شکار رہتے ہیں کہ جی میں نے تو پتہ نہیں صحیح طرح سے وضو کیا کہ نہیں کیا، میں نے صحیح طرح سے نماز کے جو رکعتیں ہیں ان کو مکمل طریقے سے پتہ نہیں پورا کیا کہ نہیں کیا، میں نے یعنی وضو کر کے انسان اچھا خاصا وضو کر کے وہ آتا ہے اور آ کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ادھر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی اور ساتھ ذہن میں آیا نہیں پتہ نہیں میرے بازو صحیح طرح سے دھلے تھے کہ نہیں تھے دھلے، میں نے مسا پتہ نہیں کیا تھا کہ نہیں کیا، وہ دوبارہ پھر سے نماز توڑ کے چلا جاتا ہے جا کے وضو کرنے کے لیے، پھر دوبارہ آتا ہے، پھر کوئی اور وہم لگ گیا، یا پھر آپ نے وضو کیا، آپ آ کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مگر اس دوران کہیں پر آپ کا کسی ایسی چیز پہ کوئی ہاتھ لگ گیا کہیں پہ، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کوئی ایسا کارپٹ ہے، کوئی ایسا بستر ہے، کوئی چیئر ہے، کوئی بھی ایسی چیز اس پہ ہاتھ لگتا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ وہم آنا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہاں پہ تو وہ فلاں بچہ بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں یہ پاک ہے ناپاک ہے، وہ چھوٹے بچے نے کہیں پیشاب نہ کر دیا ہو، میرے ہاتھ ناپاک ہو گئے ہوں گے، اب مجھے دوبارہ پھر سے وضو کرنا ہے، پھر سے آ کے نماز ادا کرنی ہے۔ یہ جو اس طرح کا وہم انسان کو ہو جاتا ہے اور بار بار انسان اس کی وجہ سے وضو کر رہا ہے، یا پھر نماز کے اندر بار بار اپنی جو رکعتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، یا قرات کے حوالے سے اس کو ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں میری یہ قرات صحیح ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ میری نماز قبول ہے یا نہیں۔ جب آپ اس طرح کے بار بار وہم کے شکار ہو رہے ہوں تو آپ یہ ایک اصول ذہن کے اندر رکھ لیں کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کے ساتھ زائل نہیں ہو سکتا۔ جب انسان نے ایک اچھی طرح سے وضو کر لیا، الحمدللہ آ کے اس نے نماز شروع کر دی ہے، تو اب آپ کو بار بار اسی وہم کے اندر جا کے نماز کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب ایک مرتبہ وہ عمل کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت اسے قبول کرتا ہے اور آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو آپ اسی امید کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ کہ میں نے اپنے رب کے لیے یہ وضو کیا ہے، شیطان تو جتنا مرضی مجھے وسوسہ ڈالتا رہے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے وضو مکمل کیا ہے، اب نماز بھی ادا کر لی ہے۔ نماز کے دوران زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ وہم لگتا ہے کہ یہ میری 2 رکعتیں ہیں یا 3 رکعتیں ہیں، تو آپ اس کے اندر یہ کرتے ہیں، زیادہ سوچیں آپ کہ جس طرف آپ کا ظن غالب جاتا ہے، جس طرف آپ کا زیادہ گمان جائے، اس کے مطابق آپ عمل کر لیں، تو اللہ رب العزت آپ کی اس نماز کو آپ کے حق کے اندر قبول و منظور فرمائے گا۔ اس کے اندر آپ کو پھر مزید فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ اب پتہ نہیں میری وہ صحیح ہوگی تو نہیں، کیونکہ یہی وہ طریقہ کار ہے کہ جب شیطان انسان کو صحیح راستے سے روک نہیں پاتا، نماز پڑھنے سے روک نہیں پاتا، روزہ رکھنے سے روک نہیں پاتا، تو جو عمل آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو وسوسہ ڈال کے، وہم ڈال کے
وہ اس سے آپ کو روکنا چاہتا ہے اور اس سے آپ کو دور کر لینا چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اس جانب بھی انشاءاللہ جب انسان اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھے، اور وہ رب تعالیٰ بڑا مہربان اور بڑا کریم ہے، وہ اس کے لیے اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے کہ جس کے اندر اس کے لیے آسانی ہوا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ جی اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے دوران روزہ نہ رکھ سکے تو پھر فدیہ دے دینا وہ کافی ہے، یہ بعد کے اندر قضا کرنا وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں اس حوالے سے ہم اکثر و بیشتر نا یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہم نے فدیہ کرنا ہے یا روزہ یا قضا کرنی ہے۔ دیکھیں اس کا ایک بنیادی سا اصول ہے، اگر آپ بعد کے اندر روزے کی قضا کر سکتے ہوں، یعنی بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وقتی بیماری ہوتی ہے، کوئی آپ کو بخار شدید قسم کا ہو گیا ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میڈیسن آپ کو لازمی لینی ہے، تو اب وہ ضروری ہے، ایک مجبوری ہے، آپ اس دوران آپ کو روزہ کھولنا پڑتا ہے، آپ اب یا پھر آپ روزہ نہیں رکھ پاتے، تو اب اس صورت کے اندر آپ بعد کے اندر اپنے روزے کی قضا کر لیں گے، کیونکہ یہ ایک وقتی بیماری ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے وہ آپ ٹھیک ہوتے ہیں، جو باقی کے روزے انہیں رکھیں، اور جب رمضان المبارک مکمل ہو گیا تو آپ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے روزے رہ گئے تھے رمضان کے ان کو مکمل کر لیں، اور اس کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگلے رمضان سے پہلے جتنے آپ کے اس رمضان میں کوئی روزے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے رہے ہوں ان کو انسان پورا کر لے۔ تو اس بیماری، اس مجبوری کی وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کہیں کہ جی اب نہیں بس روزہ نہیں رکھا میں اس کا فدیہ ادا کر دوں، نہیں، اس صورت کے اندر فدیہ ادا نہیں ہوگا، اس کے اندر قضا ہی ہوتی ہے۔ فدیہ اس صورت کے اندر ادا ہوتا ہے یا اس صورت میں آپ پہ لازم ہوتا ہے جب آپ کی بیماری پرمننٹ ٹائپ قسم کی ہو جائے، کہ آپ کو ایک ایسی تکلیف ہے کہ جس کا بعد کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگلے سال بھی یہی کیفیت رہنی ہے، اس سے اگلے سال بھی یہی کیفیت رہنی ہے، کوئی شوگر ٹائپ کا مرض ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی وہ اسٹیج کے جس کے اندر پھر بغیر کھائے پیے وہ گزارا نہ ہو رہا ہو، یا پھر اسی طرح سے اگر اسما وغیرہ وہ اس قدر شدید ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے اس میڈیسن کے بغیر گزارا وہ مشکل ہو رہا ہو، اسی طرح سے کوئی بھی ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر پھر آپ کو ایک تسلسل کے ساتھ وہ بیماری چل رہی ہے اور آگے بھی یہی نظر آ رہا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر آپ اپنا جو فدیہ ہے روزے کا وہ ادا کر لیتے ہیں اور وہ آپ کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر عمر اس قدر زیادہ ہو چکی ہے، اس کو فقہ کی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں شیخ فانی، عمر اس قدر ہو چکی ہے کہ اب اس کے بعد آپ کو یوں لگتا ہے کہ اب اس کے آگے تو مزید ڈکلائن ہی آنا ہے، یعنی صحت کے حوالے سے بھی عمر کے حوالے سے بھی اگر روزہ رکھیں، اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ حضرات ماشاءاللہ چونکہ ان کا ایک ایمانی جذبہ ہوتا ہے، ہمیشہ سے روزہ رکھے ہوئے آئے، تو ایک ایمانی یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم مزید اب روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر پھر وہ بسا اوقات بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے وہ چیز رکھی نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو چیز آپ کے ذمے نہیں ہے، جو آپ کے بس کے اندر نہیں ہے، اس کا بوجھ آپ پہ نہیں ہے، تو اس لیے خود کو اس معاملے کے اندر ڈالنا اور اتنی تکلیف دینا کہ آپ روزہ رکھ کے خود کو بیمار کر لیں، اس کے بجائے یہی بہتر اور مناسب ہے کہ جو شریعت نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہے آپ اس پہ عمل کریں، اور وہ کس طرح سے ہے کہ آپ اس روزے کیا فدیہ ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وہ روزہ مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح سے یہ روزے کا ایک یہ بنیادی اصول ہے قضا اور فدیہ کے حوالے سے، تو اس کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ بعد کے اندر روزہ رکھ سکتے ہوں انہیں بہتر یہی ہے، بلکہ یہی امر ہے کہ وہ اپنے روزے کی قضا کریں گے۔ ان کا فدیہ اگر یہ ادا کرتے بھی ہیں تو نہیں ہوتا، بسا اوقات تو ہوتا ہے ہمارے کئی ماشاءاللہ نوجوان ٹھیک ٹھاک صحت بھی ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں میری جاب ہے، کام پہ میں نے ہونا ہے، تو بجائے اس کے کہ میں روزہ رکھوں میں اس کا فدیہ ادا کر دوں گا، اور فدیہ اس طرح سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب واقعی آپ کا عذر شرعی ہو تو آپ فدیہ ادا کریں گے تو آپ کا فدیہ ادا ہوگا۔ ہم بالکل ناظرین کرام اس پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آج خاص طور پہ ہم نے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بات کی ہے، اور اس کے اندر جو حادثہ ایک پیش آیا ہے، چونکہ دیکھیں یہ بھی ایک المیہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی کہیں پر اگر کسی دوسری عبادت گاہ کے اندر کوئی بھی ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو پورا عالمی میڈیا اس پہ بات چیت شروع کر دیتا ہے، اس پہ پروگرام شروع ہو جاتے ہیں، اور یقیناً کہیں پر بھی کوئی بھی عبادت گاہ ہو اس کا ایک تقدس ہے، اس کا ایک احترام ہے، اور اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں دین یہی سکھاتا ہے، ہمیں تو دین نے دوران جنگ یہ سکھایا ہے کہ اگر کہیں پر کسی عبادت گاہ کے اندر کوئی اپنی عبادت کے اندر مصروف ہے تو اس کو اس حالت کے اندر بھی نہ چھیڑو، اور نہ اس کی عبادت گاہ کو کسی قسم کا نقصان پہنچاؤ، ہمیں تو دین یہ سکھاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ تفریق رکھی جاتی ہے، کوئی اور
کسی اور مذہب کی عبادت گاہ ہو دنیا کے کسی کونے کے اندر، اس کے اندر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو وہ عالمی میڈیا کی ہائی لائٹس کے اندر آ جاتا ہے، بریکنگ نیوز کے اندر آ جاتا ہے. لیکن یہاں پر جمعۃ المبارک، رمضان المبارک کے اس بابرکت جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بابرکت وقت کے اندر وہاں پر تقریباً 150 لوگ وہ زخمی ہو جائیں، ان میں سے کئی ہاسپٹلز کے اندر چلے جائیں، تو اس پہ اس قدر جو ہے وہ بات نہیں کی جا رہی ہوتی. لیکن ہم بطور مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کی اہمیت کو اجاگر بھی کرتے رہیں، بات بھی کریں، اور اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا بھی کریں. اور اگر اللہ رب العزت نے استطاعت عطا فرمائی ہو تو وہاں پہ جا کر حاضری بھی کریں، کیونکہ ابھی بہت ساری جو ریسٹرکشنز تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو اگر جب بھی یہ موقع ملتا ہے تو یہ ایک پیغام ہوتا ہے ان کے لیے بھی کہ امت مسلمہ کو اس بات کا احساس بھی ہے، اس عظمت کا بھی احساس ہے. وہ لوگ وہاں پر ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں، تو ہم اس مختلف یہ طریقہ کار ہیں کہ ان کے ساتھ ایک طرح سے اظہار یکجہتی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کی اس مشکلات کا بھی احساس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد اقصیٰ کی عزت، حرمت، اس کی حفاظت، یہ بھی ہماری ترجیح اول ہے. تو اللہ رب العزت اس قبلہ اول کی حفاظت بھی فرمائے، اور وہ جتنے بھی لوگ وہاں پر مشکلات کے شکار ہیں اللہ رب العزت ان کی مشکلات کا بھی ازالہ فرمائے. بالکل اختتام پہ جمعہ کا یہ بابرکت دن ہے، یہ انشاءاللہ یہ دعا بھی کر لیتے ہیں، اور بالخصوص انشاءاللہ پھر ہم مغرب سے قبل ایک خاص طور پہ اجتماعی دعا وہ بھی کر لیں گے. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. آپ میں سے جو بھی روزے سے ہیں اللہ رب العزت ان کے روزے کو قبول و منظور فرمائے. جو اپنا فدیہ ادا کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے فدیے کو بھی قبول کرے، اور وہ جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے اللہ رب العزت ان کے مرحومین کی بخش و مغفرت فرمائے. اور رب تعالیٰ جن گھروں کے اندر کوئی ناراضی، ناچاکی، بے سکونی ہے وہاں پہ باہمی سکون عطا فرمائے اور ہر طرح کی آسانی عطا فرمائے. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.